भारत में क्यों मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म और सितम किया जाता है, क्यों उनको हमेशा निशाने पर रखा जाता है। यही तो हिंदू तवा फ़लसफ़ा है। वो बिल्कुल नज़रियाती लोग अपने फ़लसफ़े के मुताबिक काम कर रहे हैं कि इंडिया में जो मुसलमान हैं वो दूसरी बड़ी आबादी है, उसके बावजूद भी पार्लियामेंट में जो इनकी सीट्स हैं वो 5% से भी कम है। मुसलमानों को हर लिहाज से उन्होंने उज़्व मुअत्तल, ना वो इंतज़ामिया में है ना वो अदलिया में है, पार्लियामेंट में उनकी तादाद आधी से भी कम रहेगी और जो है उनकी ज़ुबानें बंद कर दी गई। जो मुसलमान की जो मसाजिद हैं उन पर भी हमले किए जाते हैं, उनको भी आग लगाई जाती है, जबकि मुसलमान जो है वो किसी भी मुल्क में किसी की भी जो इबादत गाह है उसको नुकसान नहीं पहुँचाते। गुज़िश्ता दिनों में 15 के करीब मसाजिद को आग लगाई गई है, बेशुमार नमाजियों को भी मारा गया है। ये तमाम की तमाम सूरत हाल मैंने बताया कि ये हिंदू तवा फ़लसफ़े की अक्कास है। ये हिंदू बनिए का यही इलाज है। ये आज तक प्यार की बात नहीं समझते, ये मुज़ाकरात की बात नहीं समझते, ये बात समझते हैं ताकत की, ये बात समझते हैं जिहाद की, ये बात समझते हैं इनसे खरी ज़ुबान में बात की जाए। जो टॉर्चर वहाँ किया जाता है इंडिया में या जुल्म सितम किए जाते हैं, क्या ये तमाम के तमाम अवाम इसमें मुलविस हैं या सिर्फ हुक्मरान और इनके चंद कारिंदे हैं? पूरी दुनिया में मुसलमानों को डीफेम किया गया। डीफेम करने का नतीजा ये हुआ कि इंडिया के अंदर जो आम लोग भी थे उनके अंदर नफरत का जहर भर दिया गया। इन्हें बताया गया है कि तुम मुसलमानों के खिलाफ जितने अमल करोगे, जितने मुसलमानों को मारोगे, जितनी मसाजिद को आग लगाओगे, उतना ज़्यादा तरक्की की राहें तुम्हारे लिए हमवार हो जाएंगी। भारत का प्राइम मिनिस्टर ले ले मोदी, क्या उसे गुजरात का कसाब नहीं कहा जाता? वही कसाब जिसने गुजरात में हज़ार मुसलमानों को नजर आतिश भी किया, तहे तेग भी किया, उनका खून बहाया, और ये खुल्लम खुल्ला उसके ऊपर फख्र भी करता है। उनका अमित शाह ले लें, दूसरे तड़ीपार ले लें, वो तमाम के तमाम लोग जिन ओहदों पर हैं उनके पीछे हिंदू मुस्लिम फसाद और मुसलमानों की नस्ल कुशी, इन दो चीज़ों को लेकर उन्होंने ओहदा हासिल किया। तो जो हिंदू भी चाहता है कि मैं ऊपर जाऊँ, वो कहता है कि मेरे पास शॉर्टकट ये है कि मुसलमानों में जुल्म कर दूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माजिद खान, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डे टू टॉक। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है भारत का मुसलमान और उस पर होने वाले जुल्म। नाज़रीन, भारत में किसी भी शोबे हाथ से ताल्लुक़ रखने वाला मुसलमान, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो मजहबी स्कॉलर हो, वो किसी भी शोबे हाथ से ताल्लुक़ रखता हो, उस पर हमेशा जुल्म और सितम किए जाते हैं। उसी छोटी सी गलती को पकड़ कर उसको बहुत बड़ा पेश किया जाता है। अगर वो इस्लाम की तबलीग कर रहा है या इस्लाम के मुताबिक कोई बात कर रहा है, तो अपने किसी भी शोबे में वो जितना मर्जी माहिर हो, उसको हमेशा नुक्ता चीनी का निशाना बनाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? भारत में क्यों मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म और सितम किया जाता है, क्यों उनको हमेशा निशाने पर रखा जाता है? इसके मुताबिक बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज का हमारा मौजू है भारत और उसमें मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, रिसेंटली एक वाकया हुआ है वर्ल्ड कप मैच में। शामी जो कि इंडिया का बॉलर है, उसने थ्रू आउट द टूर्नामेंट, पहले जितने टूर्नामेंट से बड़ी अच्छी बॉलिंग की, मगर पाकिस्तान के अगेंस्ट पूरी टीम को कारकर्दगी ना दिखा सकी, सिर्फ वो अकेला नहीं, मगर पूरी टीम को छोड़ के सिर्फ एक मुसलमान बॉलर को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया गया। और ये रिवायत बहुत ही पुरानी चलती आ रही है कि मुसलमानों को हमेशा वहाँ पे निशाना बनाया जाता है। इसकी क्या वजह है? देखिए, यही तो हिंदू तवा फ़लसफ़ा है। वो बिल्कुल नज़रियाती लोग अपने फ़लसफ़े के मुताबिक काम कर रहे हैं। हिंदू तवा फ़लसफ़ा ये है, उनके नज़दीक जो इंडिया की सरज़मीन है वो हिंदू मत के मानने वालों की मलकियत है। वहाँ हर आदमी को जो वहाँ इज़्ज़त के साथ रहना चाहता है, उसे हिंदू बनकर या हिंदुओं का ग़ुलाम बनकर रहना पड़ेगा। तभी तो वो अपना वो जो उनका तराना है वंदे मातरम, वो हर मुसलमान से ज़बरदस्ती कहलवाते हैं, मुसलमानों को सरे राह पकड़ कर उनसे जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, मुसलमानों को गाय का पेशाब या गोबर खाने पीने पे मजबूर करते हैं, मुसलमानों को ज़बीहा करने से रोकते हैं। ये सब के सब हिंदू तवा फ़लसफ़े की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। और हिंदू तवा फ़लसफ़ा इस वक्त इंडिया के ऊपर बुरी तरह मुसल्लत हो चुका है। मोदी गैंग, RSS गैंग, ये तमाम का तमाम उस फ़लसफ़े को प्रमोट करने में बैनुल-अक़वामी ताकतों का सहारा लेकर काम कर रहा है। अब रिसेंटली जिस तरह आपने कहा, ये तो एक मोहम्मद शामी की बात कर रहे हैं, उसके तो नाम के साथ भी मोहम्मद लगा हुआ है। और जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त है कि उसकी पिछली परफॉर्मेंसेस आप देख लें, इस टूर्नामेंट में देख लें और इस टूर्नामेंट में टोटल इंडियन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देख लें, तो उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। लेकिन मोहम्मद शामी को तख्ता मश्क सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि वो मुसलमान है। यहाँ तक कि उसे मारने की, उसके घर वालों को मारने की, उसकी छोटी बेटी के साथ बदअखलाकी बसलूकी करने की मुख्तलिफ तरह की ट्वीट्स वायरल हो रही हैं, उससे गद्दार करार दिया जा रहा है। और इतनी शर्मनाक या अजीबोगरीब किस्म के ट्वीट्स या तबसरे ये लोग कर रहे हैं। कोई कहता है वेल प्लेड फॉर मुस्लिम शामी, एक कहता है कि तुमने पाकिस्तानियों का भाइयों ने हक अदा कर दिया। अच्छा, तो मोहम्मद शामी ने कर दिया, तो बाकियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मज़े की बात है कि वो इनका जो है विराट कोहली, उसके बारे में भी किसी ने कमेंट की कि विराट कोहली उसका नाम है, वो कोहली को अली के साथ तुमने कहा कि ये भी मुसलमान है, कि छुपा हुआ मुसलमान है असल में, और मुसलमान चूँकि दहशतगर्द होता है तो इसने अपने आप को कवर किया हुआ है। इस तरह की भी ट्वीट सामने आ रही हैं। और ये सिर्फ खिलाड़ियों के साथ नहीं है,
آپ بھارتی فلم انڈسٹری کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ دیکھ لیں, وہ صرف نام کی حد تک مسلمان ہیں, خواہ وہ عامر خان ہے, شاہ رخ خان ہے, سلمان خان ہے, بھائی کون کون سے خان, مجھے تو صحیح نام بھی نہیں آتے, مگر آپ دیکھ لیں ان کی عملی زندگی میں اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مندر بھی ہے اور جانماز بھی ہے, میں مندر کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتا ہوں اور میں مصلی پر بھی بیٹھ جاتا ہوں, میں اپنے بچوں کو لبرل بنا رہا ہوں, میں وہ اتحاد بین المذاہب کا داعی ہوں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اٹ مینس دے آر ناٹ مسلمس, ان کا صرف نام مسلم ہے, مگر صرف مسلمان نام ہونا بھی ہندوؤں کے لیے ناقابل برداشت ہے. حتیٰ کہ ان کی تمام حرکتیں, ان کے تمام کام, ان کے تمام اعمال, ہر چیز پبلک کے سامنے ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے مسلمان نہیں ہے, مگر مسلمان نام بھی ان کے لیے ناقابل قبول ہے. تو ہندو طبع فلسفہ یہی ہے کہ ہر وہ آدمی جو مسلمان ہے, مسلمان نام رکھتا ہے, مسلمانوں سے مشابہت رکھتا ہے, وہ اسے اپنی سرزمین پر غیر سمجھتے ہیں اور جبراً اسے یا نکالنا چاہتے ہیں یا اسے زیر زمین پہنچانا چاہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آل اوور دا ورلڈ جو ہے جتنی مائنورٹیز ہوتی ہیں ان کو کوئی نہ کوئی اسپیسیفک سیٹس ہوتی ہیں جو کہ پارلیمان میں دی جاتی ہیں, جبکہ انڈیا میں جو مسلمان ہیں وہ دوسری بڑی آبادی ہے, اس کے باوجود بھی پارلیمان میں جو ان کی سیٹس ہیں وہ 5% سے بھی کم ہیں. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں میرے پاس تھوڑا سا ڈیٹا ہے تاکہ ہم چیزوں کو بات کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ فیکٹ کہاں پر ہے. 2014 میں جب مودی اور RSS کا دور شروع ہوتا ہے تو اس وقت پارلیمنٹ کے 543 اراکین میں سے صرف 27 مسلمان اراکین تھے, جبکہ 80 کی دہائی میں یہ 49 تھے. پہلے 49 تھے اور اب حالانکہ مسلمان بڑھ رہے ہیں, سیٹیں بڑی ہیں, سارا کچھ ہوا ہے, زیادہ ہونے چاہیے تھا, لیکن اب وہ صرف 27 رہ گئے ہیں. اور یہ 27 مسلمان اراکین ہیں, ان کی زبان بھی اس طریقے سے بند کر دی گئی ہے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر ہونے والے کسی بھی ظلم و ستم کے بارے میں ایک حرف تک نہیں کہہ سکتے. اگر کہا تو سیٹ سے ہاتھ دھونی پڑے گی, یعنی انہیں بھی باندھ دیا گیا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو بھارتی سپریم کورٹ لے لیں, 2019 میں 33 ججوں میں صرف ایک مسلمان جج باقی رہا ہے. 2019 2 سال پیچھے چلے جائیں آپ, جب مسلمانوں کے خلاف ایک نئی لہر چلی ہے, تشدد کی, نفرت کی ایک لہر چلی ہے, تو اس کے بعد 34 جج جو سپریم کورٹ میں سے, ان میں سے صرف ایک مسلمان ہے. یہ بھی علمی ہے. پھر آپ دیکھ لیں اسی طرح سے کہ دلی اور بھارت کی تمام ریاستیں, ان کی انتظامیہ میں مسلمانوں کی نمائندگی 0, لٹرلی 0, یعنی مسلمانوں کو ہر لحاظ سے انہوں نے عضو معطل, نہ وہ انتظامیہ میں ہیں نہ وہ عدلیہ میں ہیں. پارلیمنٹ میں ان کی تعداد آدھی سے بھی کم رہ گئی, اور جو ہے ان کی زبانیں بند کر دی گئیں. تو مسلمانوں کو تو وہ شودروں کے لگ بھگ سمجھتے ہیں, اور مسلمان وہاں پر اس بری طرح پسے ہوئے ہیں کہ ان کی زبان بندی ہراساں کر کے کر دی گئی ہے, کچھ لوگوں کو قتل و غارت کر کے کر دیا گیا ہے. بہت برے حالات ہیں. ڈاکٹر صاحب وہاں پہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہے ان کو ظلم و ستم بھی ہو رہا ہے ان پہ, اور ان کی جو مسلمان کی جو مساجد ہیں ان پر بھی حملے کیے جاتے ہیں, ان کو بھی آگ لگائی جاتی ہے, جبکہ مسلمان جو ہے وہ کسی بھی ملک میں کسی کی بھی جو عبادت گاہ ہے اس کو نقصان نہیں پہنچاتے. تو پھر یہ ہندو وہاں پہ ایسا کیوں کر رہے ہیں مسلمان؟ دیکھیں گزشتہ دنوں میں 15 کے قریب مساجد کو آگ لگائی گئی ہے, بے شمار نمازیوں کو بھی مارا گیا ہے. یہ تمام کی تمام صورتحال میں نے بتایا کہ یہ ہندو طبع فلسفے کی عکاس ہے. اب مسلمان بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ناکو ناک آ گئے ہیں. ریسنٹلی ابھی سوشل میڈیا پہ کچھ عرصہ پہلے, چند ہفتے پہلے کی بات ہے, کہ مسلمان لیڈر کی ایک تقریر بڑی وائرل تھی. اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ اب مسلمان 1947 والے مسلمان نہیں رہے, اب ہم اپنے حقوق کی بات نہیں کریں گے, اب ہم ہندوستان میں علیحدہ ملک کی بات کریں گے, ایک مرتبہ پھر انڈیا کا بٹوارا ہوگا. وہ کہتا ہے ہم یہاں سے جائیں گے نہیں. یہ کہتے ہیں نا تم مسلمان ہو تو پاکستان چلے جاؤ, مسلمان ہو تو بنگلہ دیش چلے جاؤ, تمہارا انڈیا میں کوئی کام نہیں ہے. تو وہ مسلمان لیڈر کہہ رہا تھا کہ تم اپنی اس خام خیالی کو ختم کر دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم ایک نئی تحریک چلائیں گے, انڈیا کا دوبارہ سے بٹوارا ہوگا اور مسلمان یہاں پر اپنی علیحدہ شناخت لے کر رہیں گے. اور در حقیقت ہندو بنیے کا یہی علاج ہے. یہ آج تک پیار کی بات نہیں سمجھتے, یہ مذاکرات کی بات نہیں سمجھتے, یہ بات سمجھتے ہیں طاقت کی, یہ بات سمجھتے ہیں جہاد کی, یہ بات سمجھتے ہیں ان سے کھری زبان میں بات کی جائے. تو جھک کر بات کرنے والوں کو یہ کبھی بھی عزت نہیں دیتے. تو آئی تھنک دس از ٹائم کہ ان کے اگینسٹ کھڑا ہوا جائے. ڈاکٹر صاحب جو ٹارچر وہاں کیا جاتا ہے انڈیا میں, یا ظلم و ستم کیے جاتے ہیں, کیا یہ تمام کے تمام عوام اس میں ملوث ہیں یا صرف حکمران اور ان کے چند کارندے ہیں؟ دیکھیں شروع میں تو ایسا ہی تھا کہ حکمران تھے, حکمران جماعت تھی, ان کے چند کارندے تھے. اسی طریقے سے انتظامی عہدوں پر کچھ لوگ تھے, فوج میں کچھ لوگ تھے, پولیس میں کچھ لوگ تھے جو باعث تھے, اور وہ اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے, اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں پر یا دوسری اقلیتوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے. لیکن گزشتہ 1 ڈیکیڈ اگر آپ دیکھیں, خاص طور پر مودی کا جو دور ہے اس میں دیکھیں, RSS کا دور, بھارتیہ جنتا پارٹی کا دور, یہ وہ بھارت کی مکروہ ترین شکل کو سامنے لے آئے جو ان کا اصل چہرہ تھا. اس میں ان کی بین الاقوامی اداروں نے مدد کی, فیس بک نے ان کی مدد کی, سوشل میڈیا نے ان کی مدد کی, مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ہوا دی گئی, مسلمانوں کو ظالم اور دہشت گرد کر کے دکھایا گیا. انڈین فلموں کو دیکھ لیں, وہ بھی مسلمانوں کا ایک رانگ چہرہ
پورٹریٹ کرتی ہیں. اور صرف یہ بالی ووڈ کی بات نہیں ہے, آپ ہالی ووڈ میں چلے جائیں, ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ لیں, ان میں بھی آپ کو ٹیررسٹ جو ہے وہ آپ کو مسلمان دکھایا جاتا ہے, یا مسلمانوں سے اس کے تعلقات بتائے جاتے ہیں کہ اسلحہ وہاں سے لے رہا ہے, اسمگلنگ وہاں سے کر رہا ہے. تو پوری دنیا میں مسلمانوں کو ڈی فیم کیا گیا. ڈی فیم کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انڈیا کے اندر جو عام لوگ بھی تھے ان کے اندر نفرت کا زہر بھر دیا گیا. ورنہ ہندوستان کے رہنے والے ہندو تو وہ لوگ ہیں جو غلام ہیں. دیکھیں 1000 سال تک نسل در نسل ان لوگوں نے مسلمانوں کی غلامی کی. یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے سر اٹھا کے بات کی جائے. اور 1000 سال جو انہوں نے غلامی کی اس میں بھی مسلمان اقلیت میں تھے. دیکھیں انڈیا میں یعنی کہ سب کانٹیننٹ میں مسلمان اکثریت میں تو کبھی بھی نہیں رہے. حکمران تھے وہ اقلیت تھے, اور جو عوام تھی وہ اکثریت تھی, اور عوام میں ہندو زیادہ تھے. تو انہوں نے ہمیشہ غلامی کی زندگی جی ہے. یہ کبھی بھی ہمارا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. اب ان کے اندر آگ بھری گئی ہے, ان کے اندر نفرت کو بڑھاوا دیا گیا ہے, انہیں وسائل دیے گئے ہیں, انہیں بتایا گیا ہے کہ تم مسلمانوں کے خلاف جتنے عمل کرو گے, جتنے مسلمانوں کو مارو گے, جتنی مساجد کو آگ لگاؤ گے, اتنا زیادہ ترقی کی راہیں تمہارے لیے ہموار ہو جائیں گی. بھارت کا پرائم منسٹر لے لے مودی, کیا اسے گجرات کا قصاب نہیں کہا جاتا؟ وہی قصاب جس نے گجرات میں ہزارہ مسلمانوں کو نظر آتش بھی کیا, تحت ایک بھی کیا, ان کا خون بہایا, اور یہ کھلم کھلا اس کے اوپر فخر بھی کرتا ہے. اور پوری دنیا جو اس قدم کی پہلے مذمت کر رہی تھی, آج اسے بطور پرائم منسٹر نہ صرف ویلکم کرتی ہے, اس کے گلے میں ہار بھی ڈالتی ہے. یعنی انہوں نے مودی کے ہندو تباہ فلسفے کو قبول کر لیا. تو لوگوں نے دیکھا کہ جس نے قتل و غارت کی وہ وزیر بن گیا. ان کا امیت شاہ لے لیں, دوسرے تڑی پار لے لیں, وہ تمام کے تمام لوگ جن عہدوں پر ہیں ان کے پیچھے ہندو مسلم فساد اور مسلمانوں کی نسل کشی, ان دو چیزوں کو لے کر انہوں نے عہدہ حاصل کیا. تو جو ہندو بھی چاہتا ہے کہ میں اوپر جاؤں, وہ کہتا ہے کہ میرے پاس شارٹ کٹ یہ ہے کہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم شروع کر دوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے یہ بات کی کہ جو انڈیا ہے وہ ہمیشہ اپنی فلموں میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم دکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ پیچھے ہیں, جبکہ اگر دیکھا جائے حقیقت میں موویز میں تو وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم اندر گھس کے ماریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, 56 انچ کی چھاتی اور وہ سرخ آنکھ اور وہ سرجیکل اسٹرائکس کریں گے, ایسا سرجیکل اسٹرائکس کریں گے, اور بارڈر پہ کھڑے ہو کے بہت جو ہے نا وہ نعرے لگاتے ہیں. مگر حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی طرف سے انہیں سرپرائز ملتے رہتے ہیں. حقیقت میں وہ ہمارا کبوتر بھی جو ہے نا اس سے بھی ڈرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو یہ لوگ موویز میں دکھاتے ہیں جبکہ ریالٹی اس کی بالکل برعکس ہے, اس کے باوجود بھی کیا ان کی جو حکومت ہے اور ان کی جو عوام ہے وہ ماننا نہیں چاہتی یا پھر فینٹیسی ورلڈ میں رہنا چاہتی ہے؟ دیکھیں ایک تو فینٹیسی ورلڈ میں رہنے والی بات ٹھیک ہے, دوسرا آپ نے بہت زیادہ بےعزتی کر دی ان کی. انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنے ٹارگٹ پورے بھی کیے ہیں, ہمیں وہ بھی ماننا چاہیے. مثلاً 1965 کی جب جنگ ہوئی تو ان کے میجر جنرل نے کہا تھا کہ ہم چائے لاہور میں جم خانے میں پئیں گے. یہ چائے پینے کے لیے لاہور آ رہے تھے. تو دیکھیں نا کہ مستقل مزاجی, انہوں نے 65 میں وہ سفر شروع کیا, پھر ہم نے ابھی نندن کو چائے پلا کر بھیجا. تو انہوں نے چائے تو پی, دیکھیں ان کا ایک ٹارگٹ تھا کہ انہوں نے چائے پینی ہے, تو انہوں نے وہ چائے پی لی نا. دیکھیں زبردست کام ہے. پھر انہوں نے سرجیکل سٹرائک کی, پاکستان کے علاقے میں داخل ہوئے, انہوں نے 3-4 درخت اور ایک کبابی شہید کیا. تو وہ پاکستان کی پراپرٹی تھا, تو ان کا کیا انہوں نے, یہ تو اب نہ کرے نا کہ نہیں کیا. اچھا دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ یہ فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں, انہیں مار پڑتی ہے. ادھر یہ دیکھیں چائنا نے کتنا مارا انہیں, لداخ میں انہیں کس طریقے سے مارا. ایک ہوتا ہے مارنا, ایک ہوتا ہے ذلیل کر کے مارنا, ٹھڈے مارنا, تھپڑ مارنا, منہ پر جوتے مارنا. اس طریقے سے انہوں نے اسے بھی مارا ہے. چائنیز نے لداخ میں ہندوؤں کو مارا, اور ابھی تک یہ اس ذلت کو نہیں بھول سکے, لیکن پھر دوبارہ سے چھاتی اکڑا لیتے ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہندو بنیے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی تعداد اور کثرت کے بل پر اکڑتا ہے. مسلمان اپنے ایمان اور اللہ تعالیٰ کی سہارے اکڑتا ہے. یہ دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے. تو وہ اس پورے کے پورے خطے میں اکثریت میں ہیں. ان کی آبادی آپ کو پتہ ہے کہ عرب سے بھی تجاوز کر چکی ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ 1 ارب سے زائد کی بین الاقوامی مارکیٹ ہے. 1.25 ارب یا 1.5 ارب کی وہ بین الاقوامی مارکیٹ ہے. اس بین الاقوامی مارکیٹ کو سلیب اور سہون کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ تباہ ہو. ان کی پروڈکٹ یہاں پر آ کر سیل ہوتی ہے, انہیں ان سے سپورٹ ملتی ہے. تیسری چیز, ویسٹ خاص طور پہ امریکہ اس خطے پر نظر رکھنے کے لیے یہاں پر اپنا ایک اعلی کار, اپنا ایک ایجنٹ, اپنا ایک تھانے دار چاہتا ہے, جہاں پر وہ پاکستان پر نظر رکھ سکے, جہاں پر وہ چائنا پر نظر رکھ سکے, جہاں پر وہ روس کو کاؤنٹر کر سکے, اور کسی حد تک ایران کی سرگرمیوں پر بھی نظر رکھی جا سکے. اس تمام صورتحال کو سامنے رکھیں تو ان کے پاس بہترین آپشن انڈیا بچتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ انڈیا کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل بھی کرتا ہے, سول نیوکلیئر ڈیل بھی کرتا ہے, ان کے ساتھ ہتھیاروں کے سودے بھی کرتا ہے, انہیں تجارتی مراعات بھی دیتا ہے, ان کے وزیر اعظم کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم بھی کیا جاتا ہے, ان کے تجارتی و سفارتی وفود کو بھی پوری دنیا میں خوش آمدید کہا جاتا ہے. یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر انڈیا سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کی مجبوری بن چکا ہے. ویسٹ نے کسی حد تک اسے سمجھا بھی دیا ہے
کہ تم واقعی صحیح سمجھ رہے ہو, تمہاری مارکیٹ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اس خطے میں تمہارا تھانے دار بننا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, چائنا کو لگام ڈالنے کے لیے پاکستان تو ہمارا ساتھ دینے سے رہا, تم ہی ہمارا ساتھ دو گے, تو اس سے دنیا کی سپورٹ, دنیا کی شاید تھوڑا سا چھاتی پھلانے پر مجبور کرتی ہے. پھر ہمارا کوئی بندہ آ گیا, چائنا کو کوئی بندہ ان کی ہوا نکال دیتا ہے, وہ پھر نیچے دب جاتے ہیں, وہ پھر دوبارہ ان کے اندر ہوا بھر دیتے ہیں. تو دس از میجر ریزن. پھر وہاں پر جو مسلمان وہ دیکھ رہے ہیں جنہیں دبا دیا انہوں نے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید باقی دنیا کے مسلمان بھی ویسے ہی ہوں گے. دیکھیں غلامی جو ہے نا, یہ انسان سے اس کی اقدار, اس کی عزت نفس چھین لیتی ہے. بدقسمتی کے ساتھ وہاں رہنے والے مسلمان ہمارے بھائی ہیں, ہمارے جسم کا حصہ ہیں, ہماری روح کا حصہ ہیں, مگر وہ جس حالت میں رہ رہے ہیں اس نے ان کی خودداری بڑی حد تک چھین لی ہے. میں نے وہاں کے کچھ علماء کے بھی بیانات دیکھے جو مجبوراً وہ انڈیا زندہ باد اور پاکستان مردہ باد کے نعرے لگا رہے تھے, کیونکہ انہوں نے وہاں رہنا تھا. وہ حالت اضطرار میں مکروہ عمل کر کے اپنی جان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. تو ان کے نزدیک شاید اب مسلمان یہ ہیں, انہوں نے ابھی اصل چھاتی والے مسلمان دیکھے نہیں, وہ ایک دو آئے ہم نے انہیں دکھا کے بھیج دیا. تو بہرحال یہ اصل صورتحال ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے کہ بھارت میں مسلم کچھ فسادات جو ہوتے ہیں وہ بھارت کی کسی بھی حکومت کے لیے کبھی کوئی سنجیدہ مسئلہ نہیں رہا, اور دوسرا یہ کہ بھارت میں جب بھی حکومت بھی بنی ہے تو وہ ہمیشہ اینٹی پاکستان نعرے لگا کے یا مسلمانوں پہ ظلم و ستم جتنا زیادہ کیا اس کو اتنے زیادہ ووٹ ملے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے یہ؟ دیکھیے آپ کا سوال جو ہے نا آپس میں کنٹراڈکٹ کر گیا. پہلے آپ نے کہا کہ مسلم کچھ فسادات یا ہندو مسلم فسادات کبھی بھی انڈین گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں رہے, اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر الیکشن میں ان فسادات کی وجہ سے انہیں ووٹ ملے. تو در حقیقت وہ ان کا مسئلہ تو ہے فسادات کروانا, ان فسادات کا حل ان کا مسئلہ نہیں رہا. ان فسادات کے بل پر سیاست کرنا, ان فسادات کے بل پر سیٹیں جیتنا, ان فسادات کے بل پر نفرت کے بیج بو کر اپنے لیے انہوں نے سپیس پیدا کرنا, یہ ان کا اصل ایجنڈا رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کا ہر الیکشن جو ہے وہ مسلم اگینسٹ الیکشن رہا ہے, اینٹی مسلم یا پرو مسلم. تو اینٹی مسلم نے آگے جیتنا ہے کیونکہ وہاں پر اینٹی مسلم اکثریت ہے. تو جب ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی عمل کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں, یہ بھارت ماتا ہے, یہاں پر مسلمان جو ہیں وہ غیر متعلقہ اور انوانٹیڈ لوگ ہیں, انہیں یہاں سے نکالنا ہمارا مقصد ہے. دیکھو ہم نے سب سے زیادہ خون ریزی کی ہے, لہٰذا ہمیں ووٹ دو تاکہ ہم اقتدار میں آنے کے بعد ان مسلمانوں کو جو بچے کچے ہیں انہیں بھی یہاں سے نکال دیں. یہ ان کا مین ایجنڈا ہوتا ہے. اور حکومت کے ساتھ بدقسمتی کے ساتھ ایسے غنڈہ گرد عناصر شامل ہو جاتے ہیں جو ان کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے مسلمانوں کا بے درے خون بہاتے ہیں, اور پھر عوام انہیں ووٹ دیتی ہے. یہی ان کے ساتھ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب وہاں کے مسلمان تقریباً 25 کروڑ مسلمان ہیں میرے خیال میں غالباً, تو وہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی یکجا ہو کے ان کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے یہی تو المیہ ہے کہ اس کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, کشمیر کو اور افغانستان کو میں کمپیئر کر چکا ہوں کہ وہ 70 سال سے احتجاج کرتے رہے, اور انہوں نے 1980s سے لے کر اب تک 2 سپر پاورز کو گھر بھجوا دیا, کیونکہ انہوں نے احتجاج نہیں کیا, انہوں نے جہاد کیا. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ چھپ کر بیٹھ گئے, گھروں میں بیٹھ گئے, انہوں نے گرفتاریاں دے دیں, انہوں نے جمہوری طریقے سے اپنا حق مانگا جبکہ انہوں نے اسلامی طریقے سے اپنا حق مانگا. یہ بہت فرق ہے. آپ دیکھیں کہ 70 سال سے جتنے کشمیری شہید ہوئے ہیں, اگر وہ ساتھ جب کشمیری شہید ہوتا تھا اگر وہ جاتے جاتے 2-4 ہندو فوجیوں کو بھی ساتھ لے جاتا تو کیا وہاں پہ صورتحال چینج نہ ہوتی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں مسلمان شہداء کی تعداد امریکہ کے جہنم واصل ہونے والے فوجیوں کی نسبت بہت زیادہ ہے, مے بی 10 آف ٹائمز زیادہ ہو, شاید بہت زیادہ تعداد ہے اس میں. اگر ان کا 1000 جہنم واصل ہوا ہے تو شاید یہاں پر 1 لاکھ شہید ہوئے ہوں. مگر یہ دیکھیں کہ شہداء کے خون کی برکت سے آج افغانستان ایک آزاد مملکت ہے اور امریکہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے. تو اگر کشمیری جتنے شہید ہوئے ہیں اگر وہ اس کے آدھے بھی ہندو فوجیوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں تو شاید صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی. تو مسلمان نے وہاں مجبوری کے عالم میں جب مار کھانے کا فیصلہ کیا, ظلم و ستم سہنے کا فیصلہ کیا کہ شاید اس طرح سے حالات بدل جائیں گے, شاید ہماری مظلومیت دیکھ کر دنیا ہماری آواز سن لے گی, شاید ہمارے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھ کر مسلم امہ جاگ پڑے گی, شاید ہمارے اوپر ہونے والے مظالم کو دیکھ کر مسلم امہ انڈین پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دے گی. انہوں نے یہ غلط امیدیں لگا لیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پستے چلے گئے. اور اب جو ان کی جنریشن ہے انہوں نے تو کبھی آزادی کا دن بھی نہیں دیکھا. اگر پچھلی جنریشنز کو دیکھیں 2 جنریشنز کو تو انہوں نے تو وہ ٹائم دیکھا تھا جب مسلمان طاقت میں تھے, جب مسلمانوں کی صحت تھی, مسلمانوں کی بات مانی جاتی تھی. اب جو جنریشنز آ رہی ہیں انہوں نے شاید اسے اپنا مقدر سمجھ لیا ہے. ڈاکٹر صاحب تقریباً 2 ڈیکیڈز بیک اگر دیکھا جائے
تو یہ بھی وقت تھا کہ ہمارے پاکستان سے جو ہے نا اگر کسی جو عالم دین تھا اس کو کوئی تھریٹ ہوتا تو وہ انڈیا میں جا کے جو ہے وہاں پہ پریچ کرتا، تبلیغ کرتا تھا، وہاں پہ آ کے ادھر کے چینلز پہ آ کے جو ہے نا اسلام کی بات کیا کرتا تھا. بٹ اب تقریباً سب کچھ چینج ہو چکا ہے، یہاں تک کہ اب جو ان کے اپنے اسکالرز ہیں وہ بھی انڈیا چھوڑ کے جا رہے ہیں دوسرے ممالک میں. ڈاکٹر ذاکر نائک سب سے بڑی مثال ہے. 2016 میں انہیں وہاں سے وائنڈ اپ. حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ ایک ایسا روشن ستارہ تھے انڈیا کے جھومر میں. وہ انڈیا کا جھومر تھا نا، انڈیا کا تاج تھا. انڈیا کے تاج میں جو ڈفرینٹ طرح کے خاص پرسنالٹیز تھیں جن کے اوپر انڈیا فخر کر سکتا تھا، ان میں سے ایک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تھے. مگر ہوا یہ کہ انہوں نے صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھے، صرف اس لیے کہ ان کی عالمگیر شہرت تھی، صرف اس لیے کہ وہ رائے حق دکھاتے تھے، انہوں نے ان کے اوپر عرصہ حیات ایسے تنگ کرنا شروع کیا کہ انہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے ملائیشیا شفٹ ہونا پڑا. اور یہ بھی انڈیا کے منہ پر ایک بہت بڑا تمانچہ ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب ہمارے ویور سے جاننا چاہیں گے، کیا پہلے سختیاں کم تھی، اب جو حکومتیں آ رہی انہوں نے بڑھا دی ہیں، پہلے بھی وہ تھی مگر ان کو فیس کیا جا رہا تھا؟ میرا خیال ہے کہ اب بڑھ گئی ہیں. شکنجہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے. جب آپ ظلم سہنا شروع کر دیتے ہیں نا تو ظالم اگلے لیول پر چلا جاتا ہے. اگر آپ پہلے ظلم کے جواب میں اٹھ کھڑے ہوں، اپنی چھاتی نکال کر کھڑے ہو جائیں، تو وہ اگلا ظلم کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ میں نے پہلے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا تھا تو اس نے یہ ریئیکشن دیا تھا، اب میں اور آگے بڑھوں گا تو اس کے جواب میں اس کا ریئیکشن بھی زیادہ شدید ہوگا. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں نے چونکہ ظلم سہنے کا فیصلہ کر لیا تو انہوں نے ظلم بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. میں شاید آپ کے پروگرام میں یا شاید کسی اور کے پروگرام میں شورش کاشمیری مرحوم کا ایک کال کوٹ کر چکا ہوں، وہ دوبارہ کوٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں. وہ ہندو قوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہندو وہ قوم ہے جس نے ہر طاقتور کی پوجا کی ہے، خواہ وہ سانپ ہی کیوں نہ ہو. ہندو مندروں میں سانپ کی پوجا ہوتی ہے. اور اس فکرے کا دوسرا حصہ یہ ہے، ہندو وہ قوم ہے جس نے ہر کمزور کو پیروں تلے کچلا ہے، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہ طاقتور کی پوجا کرتے ہیں، کمزور کو پیروں تلے کچلتے ہیں. تو اگر ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنا حق لینا ہے، اپنی عزت لینی ہے، وقار لینا ہے، عزت نفس کو برقرار کرنا ہے، تو انہیں چھاتی تان کر ہندو بنیے کا سامنا کرنا پڑے گا. کیا ہوگا؟ چند جانیں چلی جائیں گی، قربانی دینی پڑے گی. وہ پہلے بھی دے رہے ہیں. اس سے زیادہ قربانی آپ کیا دیں گے؟ آپ کی مائیں بہنیں محفوظ نہیں ہیں، بچے محفوظ نہیں ہیں، بوڑھے محفوظ نہیں ہیں، آپ کا مال و دولت محفوظ نہیں ہے، آپ کا بزنس محفوظ نہیں ہے، آپ کا نام محفوظ نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی جو فلم سٹار شاہ رخ خان اور اس کے بیٹے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں کئی تھیوریز سامنے آ رہی ہیں. ایک میں تو یہ ہے کہ وہ واقعی شاید گلٹی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اسے باقاعدہ فریم کیا گیا اس کے اندر تاکہ اسے مسلمان ہونے کی سزا دی جا سکے. تو دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ کیا انڈیا میں نشہ بالکل ایک عام سی چیز نہیں ہے؟ کیا ان کے ہر گھر میں دارو نہیں پی جاتی؟ تو یہ ایسی کون سی بات تھی؟ پر جس طریقے سے اسے ہائی پر لے جایا گیا، جس طریقے سے اسے ٹارگٹ کیا گیا، یہ سارا کچھ بتاتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ در حقیقت ایک مسلمان تھا، نہ کہ ایک نشے کا عادی مجرم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کریں تو آپ کو جہاد کا جھنڈا تھامنا پڑے گا افغانستان کی طرح، جیسا کہ انہوں نے جہاد کا جھنڈا تھاما اور پوری دنیا میں چھا گئے اور وہ سپر پاور جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتی تھی ان کو شکست دی. اس طرح سے بھارت میں رہنے والے مسلمان بھی جہاد کا جھنڈا تھامیں اور اپنے آپ کو اسٹرانگ سمجھیں، نہ کہ صرف پیسنے دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ہمیں اجازت دیجیے، اس پروگرام سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.